प्यास आए, काली है प्यासों के लिए, भूखों के लिए। खुदा से कहिए, खुदा मुझसे बोल और कलाम कर। मैं तेरी आवाज, तेरे कलाम और तेरी जिंदगी की बातों को सुनने के लिए तेरे घर के अंदर आया हूँ। मैं तेरे कलाम की सच्चाइयों को अपनी जिंदगी के अंदर रिसीव करना चाहता हूँ। खुदा मैं चाहता हूँ, खुदा मुझसे बोल और कलाम कर। तेरे कलाम की कुदरत छू जाए मुझे खुदा, और आज कलाम में से मेरी रहनुमाई कर उसी खुदा के वसीला से, आमीन। आज हम बाप बेटा रूह कुद्दूस के नाम में किताब मुकद्दस को खोलेंगे और मेरे साथ अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए अहदनामा जदीद में से, नए अहदनामा में से यकूब का आम खत मेरे साथ निकालिएगा। यकूब का आम खत, उसका पहला बाब, और हम उसकी 6 आयात मुकद्दसा से बुलंद आवाज से मिलकर इसको तिलावत करेंगे। यकूब का आम खत, उसका पहला बाब, और हम उसकी 6 आयात मुकद्दसा से उसकी 6 वर्स जो है हम मिलकर बुलंद आवाज से तिलावत करेंगे। मगर ईमान से मांगे, और कुछ शक न करे, क्योंकि शक करने वाला समंदर के लहर की मानित होता है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा आदमी ये न समझे कि मुझे खुदावन से कुछ मिलेगा। वो शख्स तो दिला है और अपनी सब बातों में बेकयाम। आमीन। किताब मुकद्दस को पढ़ने वाले, सुनने वाले, इस पर अमल करने वाले बाइस से बरकत हैं। सारी जमात दोनों हाथों को उठा के बुलंद आवाज से कहिएगा आमीन। बैठिए, तशरीफ रखिएगा। आज बड़े अहम अनुमान पर हम बात करेंगे। आज हमारा मज़मून है शक पर गालिब आना। अनुमान क्या है हमारा? शक पर गालिब आना आज हमारा अनुमान है। आप शक के मीनिंग आप लिखना चाहते हो तो आप ज़रूर नोट कीजिएगा। शक के मीनिंग्स हैं बहाम, खदशा। क्या है? बहाम, खदशा, गमान, वहम, डामाडोल होना। क्या? खदशा, बोले, गुमान, वहम या डामाडोल होना। और शक का मतलब है बेयकीनी हालत में रहना। क्या मतलब है? बेयकीनी हालत में रहना। जब हम शक की बात करते हैं, उस खत का इंट्रोडक्शन मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। अगर आप लिखा हुआ है, जिन्होंने लिखा हुआ है वो ज़रूर देखिएगा। और मैंने बड़ी तफसील के साथ यकूब का आम खत जो है लिखा। किसने लिखे जाने का मकसद क्या था, मैंने इसके ऊपर 20 मिनट जो है एक सरमन के अंदर टीचिंग दी हुई है। तो वक्त नहीं, क्योंकि अगर मैं इंट्रोडक्शन की तरफ जाऊंगा, लेकिन ये बात इसको ज़हन नशी कर लीजिएगा। ये खत यकूब रसूल ने नहीं लिखा। ओके, किसने लिखा? कि यकूब रसूल 12 रसूलों की लिस्ट में आता है, क्योंकि रसूलों के अमाल उसके 12वें बाब के अंदर जो कत्ल हुआ वो खुदा के बंदा यकूब रसूल का कत्ल कर दिया गया। और ये खत खुदावंद यीशु मसीह के भाई यकूब ने लिखा है। किसने लिखा है? बोले बोले, किसने? खुदावंद यीशु मसीह के भाई। वो खुदावंद यीशु मसीह जब तक सलीबी मौत नहीं मरे, खुदावंद यीशु का घराना ईमान नहीं लाया। लेकिन जब उन्होंने इस बात को जाना कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है, और सारी बातों के बाद फिर यकूब जो है न सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाया, बल्कि इसने कलीसिया की क़यादत को भी संभाल लिया। आमीन। और रसूलों के माल को पढ़े, जहाँ पौलुस रसूल कहते हैं कि मैं कभी रसूलों से नहीं मिला था। पहली कौंसल जब हुई, रसूलों की पहली कौंसल हुई, जहाँ बहुत से सवालात ने जन्म लिया। बर्ताव के ऊपर बात की गई, खतना के ऊपर बात की गई, और बहुत से ऐसे नाम थे। फजल और शरीयत का जो मुवाजना उस वक्त में चल रहा था, उन सारों के
واضح جواب دینے کے لیے پہلی کونسل جو ہے 12 رسول جو ہے، جس کے اندر 12واں میں اس رسول کو بھی شامل کر رہا ہوں، کیونکہ یہودا اسکریوتی تو سمجھ آؤ گے. اس وقت پہلی دفعہ خدا کا بندہ پولس رسول کہتا ہے کہ میں پہلی دفعہ، اور جو پہلی کونسل ہوئی اس کی قیادت کسی خدا کے بندے نے کی. سب کو بلایا، پہلی کونسل ہوئی اور بڑے اہم فیصلے اس کونسل کے اندر ہوئے. جب ہم زندگی کے اندر شک کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیے زندگی میں شک ہمیں کسی نہ کسی مقام پر اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کبھی نہ کبھی اس کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. اور بہت سے وہم گمان جو ہے جب ہمارے دلوں کو ڈاما ڈول کرتے ہیں تو انسان کے اندر بے یقینی کی حالت پیدا ہو جاتی ہے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر ہم زندگی کے بہت سے مسائل سے بچنا چاہتے ہیں، اس فکرے کو ذرا پکڑ کے رکھیے گا. کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر ہم زندگی کے بہت سے مسائل سے کیا کرنا چاہتے ہیں، بچنا چاہتے ہیں، تو ایک فیصلہ کر لیں، ایک بات طے کر لیں اور ایک بات پر پکے ہو جائیے. وہ یہ ہے کہ زندگی کے ذہن میں آنے والا ہر خیال اور دل میں پیدا ہونے والا ہر احساس مانا نہیں جا سکتا. کیا نہیں ہو سکتا؟ ذہن میں ہر خیال آئے اور دل میں جو احساس پیدا ہو، وہ یاد رکھیے وہ مانا نہیں جا سکتا. بہت سے خیال آتے ہیں اور میں ہمیشہ کہتا ہوں ذہن اور بازار میں فرق نہیں ہوتا. آپ بازار جائیں، کوئی ادھر کو آ رہا ہے، کوئی، لیکن کوئی کسی کو بازار سے گزرنے سے منع نہیں کر سکتا. اسی طرح ذہن کے اندر ہمارے بہت سے خیالات چلتے ہیں، بہت سے تصورات چلتے ہیں، لیکن پرابلم اس وقت بنتی ہے جب ان کے ساتھ ہم رشتہ داری بناتے ہیں. اور یاد رکھیے چلتے یہ چلنے دیجئے، کیونکہ جہاں آپ روکیں گے پھر جہاں پانی رکتا ہے وہاں بدبو ہی پیدا ہوتی ہے. لیکن اگر تسلسل کے ساتھ چلتا رہے تو یاد رکھیے بہت سی چیزیں جو ہم بہتی بھی رہتی ہیں اور انسان جو ہے وہ ایک ببرکت کنڈیشن کے اندر رہتا ہے. آمین. ہر خیال، ہر تصورات کے ساتھ جو ہے تعلق آپ نے قائم نہیں کرنا. یہ زندگی کے اندر بہت سے مسائل بچنے کا بڑا واضح حل ہے ہمارے پاس. اب نہ میں یہ کہہ رہا ہوں دل کی ہر احساس اور ذہن کا ہر خیال مانا نہیں جا سکتا. کیا کہہ رہا ہوں؟ دل کا ہر احساس، ذہن کا ہر خیال مانا نہیں جا سکتا. صرف اگر مانا جا سکتا ہے تو وہ خدا کے کلام کی ہر بات کو ماننا چاہیے. آمین. ذہن کو نہیں ماننا چاہیے، احساس کو نہیں ماننا چاہیے. اگر ماننا ہے تو کس کو ماننا ہے؟ خدا کے زندگی بخش کلام کو ماننا ہے جس کا خلاصہ سچائی ہے. ہاللیلویہ. ماننا ہے کس بات کو ماننا ہے؟ خدا کے کلام کی سچائی کو ماننا ہے. آمین. اس کی ہر ایک بات کو ماننا ہے، اس کی ہر ایک بید کو ماننا ہے. یہی سچائی ہے. اگر ہم ماننا ہے تو دل کے خیالوں کو نہیں ماننا، دل کے احساس کو نہیں ماننا، تصورات کو نہیں ماننا ہے تو زندگی بخش کلام کو ماننا ہے. آمین. اب کتاب مقدس میں بہت سی تشبیہات جو ہیں وہ استعمال کی گئی، اور میں نے پچھلے دنوں تمثیلوں پر بات کر رہا تھا، تشبیہات کے اوپر میں بات کر رہا تھا. تو میرے لیے بھی بڑی باتیں نہیں تھیں، کیونکہ اب میں نے پرانے عہد میں تمثیلوں کو دیکھا اور تشبیہات کو دیکھا کہ جو انبیاء نے استعمال کی. نئے عہد نامہ میں نے دیکھا، کیونکہ میں تمثیلوں کے اوپر خود سیکھ رہا تھا، خداوند کے حضور بیٹھا تھا، خود اپنی ترقی کے لیے سیکھ رہا تھا. تو تشبیہات کے اندر بہت سی تشبیہات استعمال کی گئیں، انسان کو درخت سے تشبیہ دی گئی. لیکن یہاں پر شک کرنے والے آدمی کو کس سے تشبیہ دی جا رہی ہے؟ سمندر کی لہروں سے. کس سے تشبیہ دی جا رہی ہے؟ کبھی آپ سمندر کے کنارے پر کھڑے ہوں اور آپ دیکھیں گے کہ جو لہریں ہیں یہ سطح سمندر سے کئی فٹ اونچی ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں؟ اور آپ ایسے کر کے ان کو اوپر دیکھیں گے، اس قدر وہ جب آتی ہیں، اور اگر وہ پیچھے سے آتی ہے آپ دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ سمندر بہت اونچا ہے، آپ بہت نیچے ہیں، آپ اس کے پاس کھڑے ہوں. لیکن جیسے جیسے وہ کنارے کی طرف آتی ہیں پھر ان کی جو اونچائی ہے، سمندر سے جو سطح ہے وہ بھی نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے،
اور پھر ان کی جو رفتار ہوتی ہے وہ بھی کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. کہاں پر آ کر؟ کنارے پر آ کر. اور پھر وہ بالکل ایک عام سی پانی کی لہر بن جاتی ہے. لیکن جب وہ پیچھے سے آ رہی ہوتی ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے اب سارا کچھ تباہ کر دے گی. جو اس کے راستے میں آئے گا کیا ہو جائے گا؟ مٹ جائے گا. لیکن یاد رکھیے شک کرنے والا آدمی جو ہے، خدا کا بندہ اور خدا کا کلام اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ وہ اسی لہر کی مانند ہے جو بہت زیادہ اچھلتا ہے اور رفتار بھی بڑی دکھاتا ہے. لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ شک کی وجہ سے پھر وہ بیٹھ جاتا ہے. لیکن یہ جو سطح ہے جو سمندر کے اوپر، اور پھر اگر آپ زیادہ ہوائیں چل رہی ہوں تو آپ سمندر پر ساتھ والے کے ساتھ بات نہیں کر سکتے. لہروں کا بڑا شور ہوتا ہے. اس قدر شور ہوتا ہے لہروں کا کہ آپ کو آواز نہیں سنائی دیتی. لیکن یہ جو شور ہے، تحقیق کے اندر یہ بات سامنے آئی ہے، جیسے جیسے سمندر کے اندر آپ گہرے ہوتے چلے جائیں گے سمندر نیچے سے پرسکون ہوتا چلا جائے گا. اوپر کیا ہے؟ شور ہے. نیچے کیا ہے؟ پرسکون ہے. اور جیسے جیسے سمندر کی گہرائی کے اندر جائیں گے وہاں پر پانی آپ کو شور کرتا نظر نہیں آئے گا. وہ اپنے طریقے کے ساتھ اور اپنی سمت کے اندر بڑے پرسکون طریقے سے بہ رہا ہوتا ہے. اس لیے اوپر والے ایماندار نہیں بننا. کیا کہہ رہا ہوں؟ گہرے ایماندار بننا ہے جو پرسکون بہنے والے ہوں. آمین. وہ روحانی طور پر اطمینان سے بڑے ہو ایماندار. کیونکہ ہم جتنے خداوند میں گہرے ہوتے چلے جائیں گے، ایمان میں گہرے ہوتے چلے جائیں گے، یاد رکھیے ہم اتنے ہی ریلیکس اور پرسکون ہوتے چلے جائیں گے. ہم اتنے ہی ایک سمت کے اندر بہنے والے شروع ہو جائیں گے. اور پھر ہم اپنی روحانی منزل اور اپنے روحانی مقصد اور اپنے ہدف کو طے کرنے والے بن جائیں گے. لیکن اگر ہم اوپر والی سطح والے ہیں تو پھر یاد رکھیے پھر شور ضرور ہوگا لیکن ہدف کمپلیٹ نہیں ہوگا. اس لیے ہم جتنے ایمان میں گہرے ہوں گے، کیا کہہ رہا ہوں؟ اتنے والے نہیں بننا. کتنے کیا بننا ہے؟ گہرے ایماندار بننا ہے. آمین. خدا پر بھروسہ کرنے والے ایماندار بننا ہے. کیونکہ تھوڑی سی مصیبت آ جائے، جو بندہ اوپر والا ہے پھر وہ آپ اس کی زندگی کے اندر صبر تحمل آپ کو نظر نہیں آئے گا. اس کی زندگی کے اندر آپ کو سکون نظر نہیں آئے گا. لیکن جو خداوند میں جتنا گہرا ہوگا وہ ہر مشکل، ہر پریشانی کے اندر آپ کو بڑا پرسکون نظر آئے گا. بڑا اطمینان اس کی زندگی کے اندر ہوگا، بڑا ریلیکس ہوگا اپنی زندگی کے اندر. اور یہ ایمان کے گہرے، کیونکہ جتنے ہم خداوند میں گہرے ہوں گے، جتنے ہم پاک روح کے زور میں بڑھیں گے، جتنے ہم کلام کی سچائیوں میں بڑھیں گے، ہم اتنے زیادہ روحانی طور پر جو ہے پرسکون ہوتے چلے جائیں گے. اس لیے شکی آدمی جو ہے وہ اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں رکھ سکتا. کیا کہہ رہا ہوں؟ شکی آدمی کبھی اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں رکھ سکتا. پنجابی کہتے ہیں بھی پھڑک پھڑک پہ. شکی آدمی کیا ہوگا؟ وہ اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں رکھ سکتا. اور یاد رکھیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں ہمیں خداوند میں گہرے ہونا ہے. ہیلیلویا. کیا ہونا ہے؟ خداوند میں ہمیں شک پر غالب آنا ہے. ہمیں آج ہمارا عنوان ہے شک پر غالب آنا. مضمون کیا ہے؟ بولے بولے شک پر غالب آنا. اور شک پر غالب وہی آئے گا، یاد رکھیے، جو خداوند میں مضبوط ہوگا، جو ایمان میں کیا ہوگا؟ مضبوط ہوگا، جو زندہ خدا پر بھروسہ کرے گا. اور پھر شک کرنے والے شخص کے بارے میں لکھا گیا ہے ایسا آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے خداوند سے کچھ ملے گا. ایسا آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے خداوند سے، کلام کہتا ہے وہ شخص دو دلا ہے. کیا ہے وہ شخص؟ کیسا ہے؟ اور جب انسان دو دلا بن جائے تو اس وقت بندے کی زندگی کے اندر فیصلہ کرنا اس وقت بڑا ہی مشکل بن جاتا ہے. جب بندے دل کرے اے بھی کرنا ہے، اے بھی کرنا. دل کیا کرے؟ اے بھی کرنا. اب مارکیٹ چلے جائیں، آپ کو کوئی چیز، دو چیزیں پسند آ جائیں، آپ اس وقت فیصلہ نہیں کر پائیں گے. اے بھی پیارا ہوں، دو دلا ڈاما ڈول آپ نظر آئیں گے. اگر آپ ایک لے بھی لیں پھر کہیں گے نہیں وہ والا ہوں. یہ انسان کی یہ دو دلا ہونا، دو دلا شخص مطمئن نہیں ہو سکتا.
وہ جب دو چیزوں کے اندر پڑے گا، ڈاواڈول ہوگا، تو وہ بے یقینی کی حالت میں رہے گا۔ اگر وہ کچھ ریسیو بھی کر لیتا ہے، اگر وہ خدا سے کچھ پا بھی لیتا ہے، تو وہ پھر بھی بے چینی کے اندر رہے گا۔ اور لکھا وہ اپنی سب باتوں میں کیا ہے؟ بے قیام ہے۔ کیا ہے؟ اپنی سب باتوں میں بے قیام ہے۔ وہ اپنی بات پر کبھی پکا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو شک ہے وہ جسمانی اور روحانی زندگی پر بڑے گہرے اثرات مرتب کرتا ہے۔ شک جو ہے یہ جہاں جہاں آ جاتا ہے وہاں تباہی آ جاتی ہے۔ یہ روحانی زندگی کو بھی تباہ کر دیتا ہے اور جسمانی زندگی کو بھی تباہ کر دیتا ہے، کیونکہ جہاں ایمان نہیں وہاں بے یقینی ہے۔ کیا ہے؟ جہاں اور جہاں حقیقت نہیں وہاں دل کا بہام ہے، وہاں گمان ہے۔ اور ٹرسٹ جو ہے ہر رشتے میں ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے۔ یقین ہر رشتے میں ریڑھ کی ہڈی ہے، چاہے آپ کا خدا کے ساتھ رشتہ ہے، چاہے شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے، چاہے بہن بھائیوں کا رشتہ ہے، چاہے ماں باپ کا رشتہ۔ دنیا کے اندر کوئی بھی رشتہ اگر ہے، اس کے اندر اگر ٹرسٹ ختم ہو جائے، اس کے اندر یقین ختم ہو جائے، اس کے اندر ایک جو اعتماد ہے وہ ختم ہو جائے، تو وہ رشتہ کبھی قائم نہیں رہ سکتا، وہ کبھی مضبوط نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یاد رکھیے، رشتے اسی وقت آگے بڑھتے ہیں چاہے آپ خدا پر بھروسہ کریں گے تو آپ ٹرسٹ کے اندر ہوں گے، آپ خدا کے ساتھ چل سکیں گے۔ دنیا کا کوئی رشتہ بھی جو ہے وہ یقین کے بغیر کبھی مکمل نہیں ہوتا۔ کس کے بغیر؟ اعتماد کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ اور آج ہم دو باتوں پر بڑا زور دینا چاہتا ہوں، دو باتوں پر میں زور دینا چاہتا ہوں۔ شک کو میں دو باتیں اس کے اوپر واضح کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات خدا پر شک کرنا۔ کیا جی؟ دوسری بات کیا ہے؟ خود پر شک کرنا۔ کون سی بات؟ پہلی بات کیا ہے؟ خدا پر، اور دوسری بات کیا ہے؟ خود پر شک کرنا۔ اب خدا پر شک کرنا کیا ہے پھر میں آگے چل کر بتاؤں گا کہ خود پر۔ اب چرچ کے اندر جو بھی شخص آتا ہے وہ خدا پر شک نہیں کرتا۔ ہم جتنے خدا کے گھر کے اندر آئے ہیں، جتنا خدا کے ساتھ چل رہے ہیں، ہر شخص اپنی توفیق کے مطابق، اپنی قوت کے مطابق چل رہا ہے۔ اور جو شخص بھی، اور دنیا کے اندر بہت کم ایسے لوگ ہیں جو خدا پر شک کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ خدا پر۔ کیونکہ خدا پر شک کرنا، کیونکہ میں مسیحوں کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ کوئی شخص چاہے چرچ آئے یا نہ آئے لیکن وہ خدا کی قدرت کا انکار نہیں کرتا ہے، بائبل مقدس کا انکار نہیں کرتا۔ آپ کوئی ایسا بندہ بھی دیکھ لیں جو کبھی چرچ نہیں آیا پر بائبل کو وہ بھی چونتا ہے۔ خدا پر شک کرنا۔ لیکن یاد رکھیے، ابلیس ہمارا دشمن جو ہے وہ ہمیشہ اسی کوشش میں سرگرم عمل ہے، اور وہ ہمیشہ اس بات کو لے کر بیٹھا ہے کہ لوگ کیا کریں؟ خدا کے کلام پر شک کریں۔ کیا کریں لوگ؟ خدا کے کلام پر شک کریں۔ اور خدا کا شک کا مطلب ہے خدا کے کلام کے برعکس سوچنا۔ کیا کرنا؟ خدا کے کلام کے شک۔ خدا پر شک کیا ہے؟ خدا کے کلام کے برعکس سوچنا۔ اور شیطان چاہتا ہے کہ ہم خدا کے کہے کا یقین نہ کریں، وہ چاہتا ہے جو کچھ میں لوگوں کو کہتا ہوں لوگ اس کو مانیں۔ شیطان کیا چاہتا ہے؟ لوگ بائبل کا یقین نہ کریں، جو کچھ میں کہتا ہوں لوگ اس کو مانیں۔ اور آج یہ سب سے بڑی پرابلم ہے، یہ سب سے بڑی جنگ ہے جس کو ہم لڑ رہے ہیں، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ خدا کے کلام کی بات کا یقین نہیں کرتے۔ یاد رکھیے، وہ جادوگروں کی بات کا زیادہ یقین کرتے ہیں، وہ بزرگوں کی بات کا کیا کرتے ہیں؟ زیادہ یقین کرتے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، کئی دفعہ ایسے واقعات آتے ہیں کہ جہاں لوگوں کو ہم تسلی دیتے ہیں، ایمان دیتے ہیں کہ بھئی آپ آزاد ہو گئے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ کہیں گے نہیں پادری صاحب اکھا ہلدیاں نہیں تھی تو بندہ نہ ہلا ہے، نہیں یہ حرکتہ تھوڑی عجیب سی ہے۔ تو وہ فہم کے اندر، شک کے اندر وہ یقین نہیں کرتے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ شیطان کا سب سے پہلا حربہ نسل انسانی کو تباہ کرنے کا شک ہی تھا۔ اگر انسان بڑگشتگی کے اندر گیا ہے، اگر پہلا آدم کا تعلق خدا کے ساتھ ٹوٹا ہے، اس رشتے کے اندر جو خلا پیدا ہوا ہے، وہ پہلا وائپن جو شیطان نے انسان پر استعمال کیا وہ شک تھا۔ کیا تھا؟
کیونکہ شیطان ہمیشہ خدا کے رشتے کے معاملے میں ہمارے اندر شک پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگر آپ انسان کے زوال کے واقعات کو پڑھیں، پیدائش کی کتاب اس کے 3 باب کو میرے ساتھ نکالیں، تو یاد رکھیے وہ خدا کے کلام کے برعکس بات کرتا ہے، خدا کے کلام کے خلاف بات کرتا ہے. کیونکہ شیطان کی گفتگو جو ہے وہ چاہتا ہے کہ لوگ خدا کا کلام نہ سنیں بلکہ وہ میری گفتگو پر کان لگائیں. اور ہم پیدائش کی کتاب اس کے 30 باب کی پہلی آیت میں، اور سانپوں دستی جانوروں سے جن کو خداوند نے بنایا تھا چلاک تھا، اس نے عورت سے کہا کہ واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا. اب اس میں اس نے سوال ڈال دیے. کلام میں کیا ڈالے؟ اب خدا نے نہیں کہا تھا کیا واقعی خدا نے آدم کو کیا کہا تھا. اگر آپ 2 باب کی 16ویں آیت کو پڑھیں تو خدا نے آدم سے کلام کیا تھا، اور خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے. کیا کر سکتا ہے؟ لیکن نیک و بد کی پہچان کا درخت کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا. اب خدا کیا کہہ رہا ہے؟ تو مرا، تو پھل نہ کھانا. اب خدا نے یہ نہیں کہا تھا. اب یہ کہ شیطان خدا کے کلام کو لیتا ہے اور خدا کے کلام کو لوگوں کے دلوں کے اندر کلام لے کے سوال پیدا کر دیتا ہے. کہتا ہے کیا خداوند نے واقعی کہا ہے؟ تو خدا نے کہا تھا، اس میں واقعہ نہیں کیا بات، اس کو پتا تھا خدا نے یہ کہا ہے. لیکن یاد رکھیے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ واقعی وہ ہمیشہ ایسی باتیں ہمارے اندر ڈالتا ہے، ایسی سوچیں ہمارے اندر ڈالتا ہے. ہم خدا کے کلام پر شک کریں، ہم خدا کے وعدوں پر شک کریں، ہم انجیل پر شک کریں، اور ہم خدا کے کلام کی باتوں کے برعکس سوچنا شروع کریں. ہم خدا کے کلام سے ہٹ کر سوچنا شروع کریں. اور وہ سوال سے شروع کرتا ہے. عورت نے سانپ سے کہا باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے. اب خدا نے بیچ میں چھونے کا نہیں کہا تھا، کہا تھا پیچھے ہم نے پڑھا. خدا نے کہا تھا تم بے روک تو کھا سکتے ہو، پر نیک و بد کی پہچان کے درخت سے کبھی نہ کھانا. خدا نے چھونے سے کہا تھا. بولے اب جہاں کلام کو بڑھایا جائے گا وہاں یاد رکھیے شیطان فائدہ اٹھائے گا. آج لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ نہیں؟ لوگ آئے تھے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کہتے ہیں جی ہر ایک چیز کا کیا ہے؟ وقت ہے. کیا ہے؟ وہ کلام کو بڑھاتے ہیں اور کیا بڑھاتے ہیں؟ جی نچن کا آندہ بھی وقت ہے. شادیوں پہ جب کوئی کاروائی پانی ہوئی تو پھر پادری صاحب حکومت میں کریں گے، بھائی صاحب کلام کے ہر چیز کا اضافہ بیچ میں کریں گے. اس کے لیے اپنے فائدے کے لیے. اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ لوگ کلام کی نافرمانی کریں. اسی لیے کلام کے اندر لکھا ہے اس کو بڑھانے والا اور اس کو مٹانے والا. کیا کرنے والا؟ اس کو بڑھانے والا بھی اس کو سزا پائے گا. کیونکہ خدا نہیں چاہتا کہ ہم اس کے کلام کو بڑھائیں بھی اور اس کو گھٹائیں بھی. خدا یہ چاہتا ہے جس طرح ہے ہم اس کو ویسے ہی قبول کریں. آمین. اور جس طرح ہے اس کو ویسے ہی سنایا جائے، جیسے ہے اس کو ویسے ہی مانا جائے. اس کے اندر بڑھانے اور گھٹانے کی بات جو ہے، اب یہاں کلام بڑھایا گیا اور جہاں پر کلام کو ہم بڑھائیں گے اور کلام کو غلط انڈرسٹینڈ کریں گے، اس کو کلام کی سمجھ سے آگے بڑھ کر انڈرسٹینڈ کریں گے، پھر وہاں پر جو ہے ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے. کیا کہنے لگا؟ اب خدا کیا کہہ رہا ہے؟ تم مرو گے. یہ کیا کہتا ہے؟ تم ہرگز کا مطلب ہے پورے یقین سے کہتا ہے، کہتا ہو ہی نہیں سکتا تم مرو. اب ان کے اندر سوچ کیا ڈالتا ہے؟ شیطان سوچ کیا ڈالتا ہے؟ وہ ان کے اندر، عورت کے اندر جو سوچ پیدا کرتا ہے وہ خدا کے بارے میں شک پیدا کرتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی. کہتا ہے خدا کو پتا ہے، خدا تہاڈا فائدہ نہیں سوچ رہا. یہ نہیں کر رہا. کئی دفعہ شیطان ہمارے دل کے اندر ڈالتا ہے
اور وہ ہمیشہ خدا کے معاملے میں شک پیدا کرتا ہے، خدا کے رشتے کے بارے میں شک پیدا کرتا ہے، اور وہ ہمیشہ ہمارے اندر یہ بات پیدا کرتا ہے۔ اور کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے لوگوں کی دعاؤں کے اندر، وہ دعاؤں کے اندر یہ بات کہیں گے خدا ہم ساڑی کوئی فکر ہی کوئی نہیں، خدا ہم ساڑا کوئی خیال ہی۔ اب وہ بات انہوں نے کہاں سے لی؟ یہ بات انہوں نے شیطان ان کے دل میں ڈال، ان کی دعا کا حصہ بن گئی۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ لوگ خدا کے کلام کا یقین نہ کریں، بلکہ ان باتوں پر یقین کریں جو وہ کہتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے تم خدا کے کلام کی متضاد سوچو، خدا کے کلام کے برعکس سوچو، تم دل کے گمان کو فالو کرو۔ اس لیے یاد رکھیے یہ پہلا وائپن تھا جو انسان پر چلا، اور وہ شک کا ہتھیار تھا۔ کس کا ہتھیار تھا؟ اور شک نے کیا کیا؟ خدا اور انسان کے بیچ میں جدائی کو پیدا کر دیا، نافرمانی کا سبب بن گیا شک۔ شک جو ہے اس نے خدا کی جو قدرت تھی باغ عدن سے، حضوری سے، شکائنہ سے آدم کو باہر نکال دیا۔ کس نے نکالا؟ شک نے۔ اور شیطان کامیاب ہو گیا اس بات کو بیان کرنے میں کہ خدا تمہارے بارے میں صحیح نہیں سوچ رہا، کوئی خدا نہیں چاہتا کہ تم اس کو کھاؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں تمہیں فائدہ ہوگا۔ اور اس نے فائدہ اٹھایا تھا۔ کتاب میں کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا میں خدا کی مانند، کس کی مانند ہے؟ وہی فارمولا لے کے عورت کے پاس آ گیا، خدا نہیں چاہتا تم میری مانند بن جاؤ۔ کیا فارمولا لے کے آیا؟ وہ جو اس نے خود آزمایا تھا کہ میں اپنا تخت خدا کی مانند بن جاؤں۔ کیا بن جاؤں؟ اور یہاں پر بھی اس نے زور دیا نہیں نہیں نہیں، خدا نہیں چاہتا کوئی میری مانند بنے، خدا نہیں چاہتا کوئی میری مانند بنے، اس لیے خدا کو پتہ ہے تم میری مانند ہو جاؤ گے، تم خدا کی طرح ہو جاؤ گے۔ اور اس نے پھر وہ رشتے کے اندر جو ہے وہ بیج بویا، اور اس بیج کا رزلٹ یہ بنا، شک کا رزلٹ یہ بنا کہ وہ نافرمان ہو گئی۔ اس لیے یاد رکھیے ہمیں کبھی بھی خدا کے کلام پر شک نہیں کرنا۔ کیا نہیں کرنا؟ اور کبھی خدا پر شک ہے، لیکن کئی دفعہ ہم خدا کے کلام پر شک نہیں کرتے، کئی دفعہ ہم خدا کے وعدوں پر شک نہیں کرتے، کئی دفعہ ہم اس بات کا انکار نہیں کرتے کہ خدا قادر مطلق ہے، کئی دفعہ ہم خدا پر بڑا پکا ہمارا یقین ہوتا ہے، کئی دفعہ خدا پر ہمارا بڑا پکا ایمان ہوتا ہے کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے، ہمارا ایمان ہوتا ہے ہمارا خدا حالات بدل سکتا ہے، ہمارا ایمان ہوتا ہے خدا ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے، ہمارا ایمان ہوتا ہے کہ وہ کپی میں سے تیل ختم ہونے نہیں دیتا، ہمارا ایمان ہوتا ہے کہ وہ آٹے کے مٹکے سے آٹا ختم ہونے نہیں دیتا۔ لیکن ہم کئی دفعہ خدا پر تو بڑا یقین کرتے ہیں پر خود پر شک کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بولیے کیا کرتے ہیں؟ خود پر شک کرتے ہیں۔ یاد رکھیے نہ خدا پر شک کرنا نہ خود پر شک کرنا۔ خود پر شک سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کئی دفعہ خدا کی قدرت کو تو مان رہے ہوتے ہیں پر جو ساڑی باری آندی ہے کہ خدا ساڑی سے کچھ کرے گا وہ تو سیدھا موڈل ہو جائے۔ ہم اقرار تو کر رہے ہوتے ہیں خدا کیا کر سکتا ہے، شفا دے سکتا ہے، لیکن اگر آپ بیڈ پر لیٹے ہو پھر اس بات کو مانے ہیں شک کرنا، ہمیں خود سے شک نکالنا ہے، خدا پر بھی شک نہیں کرنا اور خود پر بھی شک نہیں کرنا۔ وہ خدا جو ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے وہ میرے اور آپ کے لیے بھی کر سکتا ہے۔ آمین۔ یہ ہے خود کو شک سے نکالنا۔ خود پر شک نہ کیجئے، خدا کے وعدے آپ کے لیے، خود پر شک نہ کیجئے، خدا کی بلیسنگز آپ کے لیے۔ ہم خود سے خود پر شک کرتے ہیں، ہم ضرور چرچ آتے ہیں، بائبل پڑھتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے کسی آیت کو رک کر یہ نہیں کہا یہ واقعی میرے لیے ہے، یہ میرے لیے ہے، یہ خدا کا کلام میرے لیے ہے۔ یاد رکھیے خود شک پر غالب آنا ہے۔ وہ خدا، کیونکہ آج بہت سے دنیا کے اندر لوگ ہیں خدا کو باپ کو کہتے ہیں پر یاد رکھیے کہ وہ اس رشتے کی انڈرسٹینڈنگ نہیں رکھتے، صرف ان کو اے ہمارے باپ تک خدا کا پتہ ہے لیکن وہ پرسنل رشتے کو نہیں جانتے، وہ پرسنل رشتے کو نہیں مانتے، وہ پرسنل رشتے کے اندر نہیں بڑھتے۔ آج ہمیں خود پر شک نہیں کرنا۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ ہمیں بولے کیا نہیں کرنا؟ کیونکہ جو کچھ کلام میں لکھا ہے وہ میرے اور آپ کے لیے لکھا ہے۔ آمین۔ آمین نکلنا چاہیے تھا نا، ٹھنڈا ہی ہو گیا تھا۔ ٹیچنگ کا مطلب دیکھیں چرچ اسکول ہوتا ہے، آمین، اس میں ہم نے آپ کو سکھانا ہے خود پر شک نہیں کرنا۔ کیا نہیں کرنا؟
خود پر شک نہیں کرنا. اگر آپ خود پر شک کریں گے، آپ جتنا مرضی خدا پر یقین رکھیں، آپ کو یقین فائدہ نہیں دے گا اگر آپ خود پر شک نہیں کریں. نکالیں شک کو اپنے اندر. خدا کی ہر ایک وعدہ آپ کے لیے ہے. آمین. خدا کی ہر ایک برکت کیا ہے؟ آپ کے لیے ہے. میرے لیے خدا کی برکت، اس کے پرومس جتنے بھی لکھے گئے ہیں وہ میرے لیے لکھے گئے ہیں. آج اس لیے شک جو ہے، یہ شک پر ہم نے غالب آنا ہے. کیا کرنا ہے؟ بولے شک پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ کبھی خدا پر بھی شک نہیں کرنا، کبھی خود پر شک نہیں کرنا. کیونکہ شک کرنے والا آدمی کس کی مانند ہے؟ سمندروں ہوا کے ساتھ بہتی اور اچھلتی ہے. ہمیں گہرے ہونا ہے اور ہمیں اس بات کا پکا یقین کرنا ہے کہ جو خداوند مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، جو یسوع لنگڑوں کو چلا سکتا ہے، جو یسوع اندھوں کو بینائی دے سکتا ہے، جو یسوع ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے، وہ میرے گھر اور میرے خاندان میں بھی سب کچھ کر سکتا ہے. آمین. وہ میرے لیے بند دروازے کھول سکتا ہے. یہ خود کو رکھے سامنے اور اس بات کو پکڑ لیں کہ آپ صرف زبان سے یہ نہ کہتے رہے خدا یہ کر سکتا ہے، خدا وہ کر سکتا ہے. آپ یہ سمجھے خدا میرے لیے یہ سب کچھ کر سکتا ہے. آمین. کس کے لیے؟ پرسنلی میرے لیے خدا کر سکتا ہے. خدا میرے لیے دروازے کھول سکتا ہے. خدا میرے لیے سب کچھ کر سکتا ہے. یہ شک سے باہر نکلنا، خود کو نکالے شک سے باہر. اس بات کو جانے اور سمجھے. ابراہیم ہمیں زبردست پرسنالٹی نظر آتا ہے. رومیو اس کے 4 باب کی 20 آیت کو آپ نکالیے اور لکھے ابراہیم کے بارے میں رومیو 4:20 کے اندر، ابراہیم نہ بے ایمان ہو کر خدا کے وعدہ پر شک کیا، بلکہ ایمان میں مضبوط ہو کر خدا کی تمجید کی. کیا کی اس نے؟ ایمان میں بولے مضبوط ہو کر کیا کی؟ خدا کی. ابراہیم نہ بے ایمان ہوا، نہ اس نے خدا کے وعدے پر شک کیا. کئی اس نے خدا کے وعدے پر بھی یقین کیا اور خود بھی بے ایمان نہیں ہوا. کئی دفعہ ہم خدا کے وعدے پر یقین تو کرتے ہیں، خود بے ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہیں. اور اس قدر بے ایمانی ہے لوگوں کے اندر. مجھے یاد ہے کہ ایک جگہ پر منادی کر رہے تھے اور جس گھر میں ٹھہرے وہاں ایک بزرگہ تھی، انہوں نے داغے گلے میں ڈالے ہوئے تھے. تو میں نے کہا جی خدا کے خادم آپ کے گھر میں دعا کی ہے، اس کو اتارے، خدا کا معجزہ ریسیو کریں آپ. پہلے تو وہ کبھی کچن میں تو کبھی کدھر اتنا گھر نہ ہی رکھتے. خیر میں عبادت کے اندر پھر میں نے اٹھا لیا. میں نے کہا جی یہ اتارے اس کو. کہتی ہے پائی صاحب لگ کے میں مر گئی نہ ٹاڑے کو لے کر. وہ اس قدر پکی تھی کہ اگر میں نے دھاگا کاٹ دیا اور اس کو کسی نے اس قدر مینٹلی مائنڈ سیٹ کر دیا گیا تھا دھاگے دی وجہ تو بچی ہوئی، اور وہ کسی قیمت پر دھاگا اتارنا نہیں چاہتی تھی. کبھی خود پر شک نہ کیجیے، خدا کے کلام کا یقین کیجیے. مجھے یاد ہے میں 2015 کے اندر قصور کے اندر تھا اور فیملی کے لیے پرے کی، خدا نے ان کو شفا دی. انہوں نے شکر گزاری کی عبادت رکھی. وہاں کے جو پادری صاحب نے کہا کہ نہیں بھائی صاحب ہم چاہتے ہیں کہ آپ چرچ کے اندر آئیں اور چرچ کے اندر عبادت کریں. اس موضوع کے ساتھ بہت سے لوگ جو ہیں وہ دور نزدیک سے آئے اور زیادہ تر جو لوگ تھے وہ فارس کے لوگ تھے، بزرگ تھے، غالباً 40 سے اوپر لوگ تھے. کچھ 6-7 لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور پھر رش ہوتا چلا گیا. ان کو چیئرز دیتے گئے، لوگ آتے گئے. جب کلام حمد و ستائش کر رہے تھے، لوکل وہاں کے جو کوائر تھی وہ حمد و ستائش کر رہی تھی اور پھر کلام کی خدمت کے لیے جب مجھے کھڑا کیا گیا تو میں نے طے کیا کہ میں 40 منٹ سے اوپر جو ہے وہ خدا کا کلام نہیں سناؤں گا. میں 1 گھنٹے کے اندر کلوز کروں گا. اس کے بعد اور بھی ایکٹیویٹیز تھیں، لیکن 20 منٹ ہوئے مجھے، یا 21 یا 22 منٹ ہوں گے. 20 کے بعد میں نے ٹائم دیکھا اور میں نے وہاں کھڑے ہو کر یہ کہا، متی کے اس کے 18ویں باب میں سے میں انجیل کی منادی کر رہا تھا کہ جو باندھو گے بندھے گا، جو کھولو گے کھلے گا. اور وہاں پر میں نے کہا کہ میں ایمان رکھتا ہوں یہاں جتنے لوگ نہیں چل سکتے وہ چلیں گے، وہ اپنے قدموں پر کھڑے ہوں. آپ یقین مانیے وہاں پیچھے ایک ویل چیئر پر لیڈی بیٹھی ہوئی تھی. میں نے کہا آپ اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں گے، وہ ایمان سے کھڑی ہو گئی اور کوئی 15 سال کے بعد وہ کھڑی ہو گئی. کتنے سال بعد؟
ایسے اس نے شور شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا جیسے کسی کا کوئی مر جاتا ہے، آہیں اور سسکیوں کی آوازیں آنا شروع ہوگی۔ میں نے کہا بھائی صاحب اس کو کیا ہو گیا ہے باجی کو؟ بھائی صاحب تسی جیس کو انہیں نہیں چپ کرنا، میں کہ ان تو سوتے صحیح۔ اور مجھے بعد میں ان کی بہو نے بتایا کہ پادری صاحب 15 سال کے بعد اب اور بھی مریض وہاں تھے، اور بھی تھے، اور اس سے بڑی بڑی حالت کے اندر تھے، لیکن وہ فٹ بھی تھے اس سے، لیکن وہ جب میں نے حالت دعا نہیں کیا، ہم کئی دفعہ اپنی زندگی کے اندر شک نہیں نکالتے، جہاں خدا کا کلام کو قبول نہیں کرتے۔ حالانکہ میں نے صرف یہ کہا ہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں یہاں لوگ کھڑے ہوں گے، اس نے اس بات کو قبول کیا اور وہ سمجھی کہ شاید خدا کے خادم نے کہا کھڑے ہو جائیں، وہ شک کے بغیر کھڑی ہو گئی، چلنا شروع ہو۔ زندگی کے اندر آپ خدا کے کلام خود پر شک نہ کریں، ریسیو کریں خدا کی برکتوں کو کہ خدا ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے۔ آمین۔ اور میں